प्रोफेसर बना दिया था, मैंने अपने बेटे को दुनियावी काम सिखाए थे, मेरा बेटा मेरे जाने के बाद में दौलत तो जमा करता रहा, बता उस दौलत का फायदा क्या होगा। मैंने अपने बेटे को आलिम कुरान बनाया है, मरने के बाद में जब मैं कब्र में चला जाऊंगा ये दौलत मेरे साथ में नहीं जाएगी, जब मरने के बाद में मैं कब्र में चला जाऊंगा ये मकान मेरे साथ में नहीं जाएगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा मेरे साथ दौलत नहीं जाएगी। यह तो हो सकता है एक दिन यही मेरा बेटा चलते चलते कब्रिस्तान से गुजर जाएगा, अल्लाह अकबर, जब कब्रिस्तान पहुंचेगा यह भी होगा बाप की मोहब्बत में बेटा हाथों को उठाकर दुआएं करेगा, अल्लाह यही वो बाप है जिसने मुझे आलिम कुरान बनाया था, जिसने मुझे हाफिज कुरान बनाया था। ऐ परवरदिगार आलम मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे, कसम खुदा की रब की इबादत आवाज देगी, ए हाफिज कुरान अपने हाथों को नीचे कर ले, जा मेरे तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है, जा मेरे तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है। साहिबो बच्चों को दीन पढ़ाओ, इल्म दीन सिखाओ बच्चों को, मैं कहता हूं इस काबिल बनाओ अपने बेटे, जब मर जाएं और हमारा जनाजा बस्ती के चौराहे पे पहुंचे तो पढ़ाने वाला मस्जिद का इमाम ना हो। मस्जिद का इमाम हमारा लगता कौन है? बाप है हमारा जो हमारे लिए आंसू बहाएगा, या भाई है हमारा जो हमारे लिए रोएगा। साहिब सगे बेटे भी बाप के लिए रोते नहीं हैं, हाँ सगे बेटे भी नहीं रोते, लेकिन यार जब खुद का बेटा, मैं कहता हूं साहिबो अपने बेटों को कुरान का कारी बना दो, अपने बेटों को कुरान का आलिम बना दो। मरने के बाद जब हमारा जनाजा बस्ती के चौराहे पर पहुंचे, पढ़ाने वाला मस्जिद का इमाम ना हो, पढ़ाने वाला कोई और मौलवी ना हो, पढ़ाने वाला कोई और हाफिज ना हो। ये प्रोफेसर इस्लाम में किसने क्रिएट किया? मजहब इस्लाम में हर बाप को इस काबिल होना चाहिए कि वो बेटे की नमाज जनाजा खुद पढ़ाए, हर बेटे को इस काबिल होना चाहिए कि वो बाप की नमाज जनाजा खुद पढ़ाए। जब मरने के बाद में हमारा जनाजा बस्ती के चौराहे पर पहुंचे, पढ़ाने वाला मस्जिद का इमाम ना हो, पढ़ाने वाला खुद का बेटा हो। जब खुद का बेटा हाफिज कुरान होगा, खुद का बेटा आलिम कुरान होगा, बाप के जनाजे पे बच्चे की निगाह जाएगी, बच्चे के दिल में ख्याल आएगा, अल्लाह ये सी बाप का जनाजा है जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, मौला ये सी बाप का जनाजा है जिसने मुझे बोलना सिखाया था, मौला ये सी बाप का जनाजा है जब रात के वक्त में मेरी तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर के पास लेकर के जाने वाला और डॉक्टर से कहने वाला, डॉक्टर दौलत की परवाह ना करना, मेरी सारी दौलत ले लेना है लेकिन मेरे बच्चों को बचा लेना है। बच्चे के दिल में ख्याल आएगा, बाप की बचपन की शफकतें याद आएंगी, बचपन का प्यार याद आएगा। हो सकता है बेटे के बाप की मोहब्बत में दुआ सुन कर जाएंगे, मेरा रब बड़ा रहीम है, रब की रहमत आवाज देगी, ए हाफिज कुरान अपने आंसुओं को पोंछ ले, जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है। खुद के बेटे इस काबिल हो, अपने बेटों को दीन पढ़ाओ। तालीम और तरक्की में पीछे है यह कौम जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। हाँ ये वो बच्चे नहीं कौम के तो दुनिया के अंदर मोबाइल चलाने के लिए आए हैं। और मेरी माँ, बच्चों को आलिम बनाने में, बच्चों को हाफिज बनाने में माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है। हाँ माँ बाप तो वो हैं जिनकी दुआओं से बच्चे आलिम क्या, हाफिज क्या, अल्लाह के वली बन जाते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली, आपकी वालिदा फरमाती है जब मेरा बेटा बायजीद मेरे पेट में था मुझे तभी पता चल गया था अल्लाह का वली है। लोगों ने पूछा कैसे पता चला? कहती हैं जब किसी हराम लुकमे की तरफ हाथ बढ़ाती थी ये पेट में टक्करें मारने लगता था, पेट में टक्करें। एक दिन अपनी माँ से कहने लगे, माँ लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, माँ वजह क्या है? तो माँ ने कहा था बेटे सारी वजह मैं हूं। कहा कैसे? कहा तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के अगर मैंने तेरे हक में दुआएं ना की होती अल्लाह तुझे ये मकाम अता ना करता, अल्लाह तुझे ये रुतबा अता ना करता। जब माएँ तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के बेटों के हक में दुआएं करती हैं तब जाकर के बेटे अल्लाह के वली बनते हैं। एक आज की माएँ हैं, अब तो ये समझ लिया विलायत का दरवाजा ही बंद हो गया, वली पैदा क्यों नहीं होते? अब हमारे बेटे वली पैदा क्यों नहीं होते? सोचे कितनी महदूद हो गई हमारी। ये हमारी माएँ बहनें पीछे बैठी हैं, बच्चों की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है।
باپ ابو صالح ہو، ماں ام الخیر فاطمہ ہو، تب جا کر کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ شیر خدا ہو، ماں 5 وقت کی نمازی فاطمہ زہرا ہو، تب جا کر کے بیٹا شہید اعظم کربلا کا حسین پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ غیاث الدین ہو، ماں ام الورا ہو، تب جا کر کے بیٹا ہند کا راجہ میرا خواجہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ نیک ہوں تب جا کر کے بیٹے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ کیسے پایا؟ صاحبو، بغیر علم کے دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہی علم ہے۔ جب احمد رضا کو ملے تو اعلیٰ حضرت بناتا ہے، مصطفیٰ رضا کو ملے مفتی اعظم بناتا ہے، حامد رضا کو ملے حجت الاسلام بناتا ہے، ابراہیم رضا کو ملے مفسر اعظم بناتا ہے، اور یہی علم جب میرے اختر رضا کو ملے تو وقت کا تاج و شریعہ بناتا ہے۔ علم بناتا ہے سب کچھ۔ حضور تاج الشریعہ، قسم خدا کی نام آیا ہے تو بتاؤں کہتے کیسے ہیں تاج الشریعہ؟ اپنے آپ کو پہچانو تو کبھی ہم تھے کیا یار؟ ہمارے اسلاف کو دیکھ کر، ہمارے بزرگوں کو دیکھ کر غیر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے قوم کے حالات اتنے خراب ہیں، ہم نے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا نہ کیا، ہم نے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں ڈالی۔ آج حالات اتنے خراب۔ میں بھی گیا تھا گجرات تقریر کرنے کے لیے، ایک صاحب نے اسٹیج پہ جانے سے پہلے میرا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا حضرت یہاں 200 سے زیادہ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ یہ ہندوستان کے حالات ہیں۔ کمی صرف اتنی ہے، ہم نے اپنی بچیوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ آج بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم دینے والوں، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر مت بناؤ، اپنے بچوں کو پروفیسر مت بناؤ۔ ڈاکٹر ہوں قوم مسلم کے لال، لیکن اس میں کہ ڈاکٹر ہوں، یہی ڈاکٹر جو زندگی بھر علاج کرتا رہا، اب باپ کے موت کا وقت آ جائے تو باپ کہے بیٹے اب تیری دواؤں کی ضرورت نہیں، قرآن پاک کی سورہ یاسین کی ضرورت ہے، قرآن پاک کی سورہ رحمان کی ضرورت ہے۔ اس میں کہو ڈاکٹر، اس میں کی ہو ہماری بیٹی، دواؤں کو ایک طرف رکھے، قرآن پاک کو نکال کے لائے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگ جائے۔ اس میں کی ہو ہماری بیٹی۔ آج ہم نے بیٹیوں کو دین کا علم، ہم نے بتایا نہیں بیٹیوں کو تمہاری بیٹیوں شان کیا ہے۔ تم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو، قیامت کے دن جب میرے نبی کی بیٹی خاتون جنت کا گزر پل صراط سے ہوگا، 70,000 حوروں کے ظلمت میں منادی پھر بھی ندا دے گا اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ نے بتایا نہیں ہماری بیٹیوں کی شان کیا تھی۔ آج اللہ کے ولی پیدا کیسے ہوں؟ ان بیٹیوں کے حالات، ان ماؤں کے حالات۔ سرکار غوث اعظم 4 سال کی عمر ہے۔ کتنے سال کی؟ 4 سال کی۔ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں میں، اور میں نے کال پہ کہا تھا مولانا خالد صاحب سے میری آواز بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو آنا ہی آنا ہے، تو میں محبت میں چلا آیا، آپ ساتھ دیں انشاءاللہ، 10-15 منٹ آپ سنبھال لیں مجھے، انشاءاللہ میں خود آپ کو سنبھال لوں گا۔ سارے بول رہے یا رسول اللہ۔ 4 سال کی عمر، 4 سال کا بچہ ہوتا ہی کتنا بڑا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا۔ ہمارے تمہارے بچے جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں پہلے انہیں پڑھایا جاتا ہے بیٹا پڑھو الف، بیٹا پڑھو با، با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے۔ پہلی بات تو پڑھنے ہم بھیجتے ہی نہیں ہیں، پڑھنے بھیج دیں تو انہیں یہ پڑھایا جائے، اور کئی مہینوں کے بعد جا کر کے بچوں کے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ بغداد کے شہنشاہ پر، ہاں اپنے آپ کو قادری کہنے والوں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو میرے سرکار غوث اعظم 4 سال کی عمر جب آپ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اللہ اکبر، استاد نے پڑھانا شروع کیا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر، 1 پارہ نہیں پڑھا تھا، 2 پارے نہیں پڑھے تھے، 3 پارے نہیں پڑھے تھے، 18 پارے آپ نے زبانی سنا دیے ہیں۔ استاد کی عقل حیران ہے، یوسف کو پکڑ کر رہ گئے، پوچھا تھا بیٹے بتا تو سکی کون
कौन से मदरसे से पढ़ के आया है, कौन से उस्ताद से याद करके आया है, तुझे पढ़ाने वाला उस्ताद कौन है। अल्लाह अकबर यूं देखा, देख करके कहा तो उस्ताद जी परेशान न होइएगा, उस्ताद जी हैरान न होइएगा, का बेटे बता तो सही किसके पास से पढ़ के आया है। अल्लाह अकबर आपने कहा था उस्ताद जी सुनिएगा, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, वो घर पे काम करती, उसकी ज़बान पे कुरान पाक रहता है। आज से 4 साल पहले जब मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर था, अपनी माँ के पेट के अंदर था, ये 18 पारे में, अरे तुम जानना चाहते हो कौन से मदरसे से याद करके आया हो, या किसी मदरसे से याद करके नहीं आया, बल्कि अपनी माँ के पेट से याद करके आया हो। माँ के पेट से 18 पारे याद करके आए। है कोई ऐसी माँ जो अपने पेट से हाफिज कुरान पैदा करे? हाफिज कुरान पेट से, पेट से। अब तो हजरत दुनिया में आ गए लल्ला, इतने बड़े हो गए बेटे, शादी हो रही है बेटे की, और जब अम्मा फूले नहीं समा रही है, 2-4 औरतों को साथ में लेके गांव का एक घर नहीं छोड़ा जाए, मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। अब गांव की औरतें भी ताज्जुब कर रही हैं, तेरा लौंडा इतना बड़ा ही या, तेरे बेटे की अब शादी हो रही है। अब बहादुरी, बेटे की कामयाबी, अरे तुझे पता ही क्या है, अब्बा ने कोई सहारा नहीं दिया, बीमार रहते थे, मेरे बेटे ने अकेले कमाई पे इतना बड़ा मकान बना दिया। अब जाके मेरा बेटा इतना बहू का माल बनवाया, अकेले ने ये कर दिया, तू घर पे तो ये मैं तुझे सब दिखाऊंगी। मैं कहता हूं मेरी माँ, जिस बेटे की बहादुरी के डींगे तू मार रही है, जिस बेटे की कामयाबी के डींगे तू मार रही है, या असल में तेरे बेटे की कामयाबी नहीं है। बेटे की कामयाबी तो तब पता चलती है जब निकाह के टाइम मस्जिद का इमाम इससे कलमा पढ़ाता है, इससे कलमा भी नहीं पढ़ा जाता, कलमा नहीं पढ़ा जाता इस कौम से। हजरत कलमा पढ़ाओ तो कहता है आए, फिर कहता है आए, अब पहले कलमा पढ़ देगा कैसी करके, अब दूसरा कहो तो कह नहीं पड़ती है। हजरत अब रहने दो, एक ही से काम चला लेते हैं, एक ही रहने दो। मेरी माँ, तुम अपने बेटों को इस काबिल ना बना सकी कि तुम्हारे बेटे सही से कलमा पढ़ लें, सही से तुम्हारे बेटे आलिम तो दूर की बात, कुर्बान जाओ आज इनके माँ बाप पर जिन्होंने अपने बेटे को आलिम कुरान बनाया है। और जानते हो आलिम कुरान की फजीलत, तो आओ सुनो। दमिश्क के अंदर एक कब्रिस्तान है, नाम है दह दह। क्या नाम? दह दह कब्रिस्तान का नाम। उलमा शोहदा इस कब्रिस्तान में दफन है। एक खफार कब्र खोदने वाला, वो कहता है एक दिन एक खातून आई, एक जनाजे को लेकर के आई, मुझसे कहा एक कब्र खोदने वाले कब्र तैयार कर। कहता है मैंने कब्र तैयार की, जनाजा मेरे हाथों में दिया गया, मैंने जनाजे को कब्र में उतारा, कब्र जन्नत का बाग बन गई। सुभान अल्लाह, जन्नत का बाग बन गई कब्र। कहता ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बेहोश होके कब्र में गिर गया, कब्र में गिर गया मैं। कहता जब मैं होश में आया तो तमाम लोग जा चुके थे, मुझे कब्र से बाहर निकाल दिया गया था। चंद महीने के बाद में अल्लाह अकबर, यही इंसान कहता गए, ये कब्र खोदने वाला कहता गए, कहता वही खातून फिर से वही जनाजा लेकर के आई, अल्लाह अकबर जनाजा लाया गया। कहता कि मैंने जनाजे को कब्र में उतारा, कब्र फिर जन्नत का बाग बन गई। अल्लाह अकबर, अब मैं बेहोश ना हुआ, कब्र से बाहर आया और खातून के पीछे पीछे चलने लगा। मैंने कहा था खातून इतना तो बता, आखिर तेरे बेटे ऐसा कौन सा नेक अमल करते थे, आखिर तेरे बेटे ऐसा कौन सा काम करते थे जिस बिना पे अल्लाह ने इतना बड़ा अजर दिया है। अल्लाह अकबर, खातून ने कहा था मैं बड़ी गमज़दा हूं, ना पूछ मेरे बेटे ऐसा कौन सा काम करते थे। अल्लाह अकबर, कहा था बड़ा सदमा लगा है, बड़ी गमज़दा हूं, आज से चंद महीने पहले एक बेटे का जनाजा दफना करके गई हो, आज एक बेटे का जनाजा लेकर के आई हो। मैंने कहा था बचा तो सही, तेरे बेटे ऐसा कौन सा नेक अमल करते थे जिस बिना पे अल्लाह ने उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। तब खातून ने मुझसे कहा, ए पूछने वाले सुन ले, जानना चाहता है मेरे बेटे कौन सा नेक अमल करते थे।
تو سن میرا پہلا بیٹا میرا قرآن کا قاری تھا، پہلا بیٹا میرا قرآن کا عالم تھا، پہلا بیٹا میرا قرآن کا قاری تھا، جس بنا پہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ میں نے کہا تھا بتا تو سکی تیرا دوسرا بیٹا کون سا عمل کرتا تھا؟ خاتون نے مجھ سے کہا اے پوچھنے والے دوسرا بیٹا قرآن کا قاری تو نہ تھا، دوسرا بیٹا قرآن کا عالم تو نہ تھا۔ میں نے کہا پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ کیوں بنایا گیا ہے؟ اللہ اکبر، خاتون نے کہا تھا اس کی قبر کو جنت کا باغ اس لیے بنایا گیا، میرا پہلا بیٹا مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، دوسرا بیٹا کمانے کے لیے جاتا تھا، ایک بھائی پڑھتا تھا، دوسرا اس کے خرچ اٹھاتا تھا، اس بنا پہ اللہ نے اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ لائق مبارکباد ہے ان کے والدین جنہوں نے اپنے بیٹے کو عالم قرآن بنایا ہے۔ کل قیامت کے دن جب بیٹا جنت میں جائے گا تو تب تک نہیں جائے گا جب تک باپ کو ساتھ لے کر کے نہیں جائے گا، جب تک باپ کو ساتھ میں لے کے نہیں جائے گا، جب تک بھائی کو ساتھ میں لے کے نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، کہا تھا پہلا بیٹا تو قرآن کا قاری تھا، پہلا بیٹا تو قرآن کا عالم تھا، لیکن دوسرا قرآن کا عالم تو نہ تھا، وہ مزدوری کرنے کے لیے جاتا تھا، اپنے بھائی کے لیے کماتا تھا اور اپنے بھائی کے مدرسے کے خرچے اٹھاتا تھا، مدرسے کے خرچے۔ اور میں کہتا ہوں صاحبو، اگر تمہارے بیٹے عالم دین نہ بن سکے تو تم علماء کی خدمت کیا کرو۔ ہاں، یہ خدمت یہاں بھی کام میں آئے گی، مرنے کے بعد وہاں بھی کام میں آئے گی۔ آج اگر تمہاری بستی کے اندر مدارس موجود ہیں تو اپنے علماء کی خدمت کرو۔ وہ حفار، وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں نے اتنی بات سنی، میں نے قبر کھودنے کا کام ہی چھوڑ دیا، اور میں وقت کے شیخ سعید برہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، میں نے کہا مجھے علم دین پڑھائیے، آپ نے مجھے علم دین پڑھایا۔ اللہ اکبر، یہی حفار، یہی قبر کھودنے والا اب وقت کے شیخ عبد الرحمن بن گئے تھے، ان کی نسل میں شیخ عبد الرزاق پیدا ہوئے۔ یہ علم دین کی برکتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اسی لیے صاحبو اپنے بیٹوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، تاکہ مرنے کے بعد ہمارے بچے ہماری قبر پہ جا کر کے قرآن پاک پڑھ سکیں، ہماری قبر پہ جا کر کے ہمارے بیٹے صالح ثواب کر سکیں۔ یاد رکھ تیری قبر پہ جانے والا کوئی نہ ہوگا، یاد رکھ تیری قبر پہ جا کر کے کوئی صالح ثواب کرنے والا نہ ہوگا۔ تو اس میں مت رہنا کہ مر جاؤں گا، اس گاؤں کے بڑے لوگ 10ویں 20ویں 40ویں میں بھیڑ لگائیں گے، میری بخشش ہو جائے گی۔ یار جنت کو اتنا سستا مت سمجھو، ہاں فری میں نہیں بٹ رہی ہے جنت، میں اس میں کا مولوی نہیں جو فری میں جنت بانٹ کے چلا جاؤں۔ صاحبوں کچھ کرنا پڑے گا، ہاں کچھ کرنا پڑے گا جنت کو پانے کے لیے۔ اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم دو۔ اب تو جنازے بھی قرض اتارے جا رہے ہیں، یہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا، چلو ہم بھی اس کے باپ کے جنازے میں چلتے ہیں، یہ میرے بھائی کے جنازے میں آیا تھا، چلو ہم بھی اس کے بھائی کے جنازے میں چلتے گئے۔ ورنہ یار ہم نے غریبوں کے ایسے جنازے بھی دیکھے گئے جن کے جنازوں میں ایک صف تک مکمل نہیں ہوتی ہے، ہم نے غریبوں کے گھروں کی ایسی فاتح بھی دیکھی ہے جن کے گھروں پہ ہمارے علاوہ دوسرا کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا۔ اسی لیے صاحبوں میں تم سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، ورنہ یہی کریں گے تمہارے مرنے کے بعد میں تمہارے بیٹے قرآن کی پیٹی خریدیں گے، ایک مسلح خریدیں گے، تسبیح خریدیں گے اور جا کر کے مسجد میں رکھ کے آئیں گے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں باپ پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو قرآن کی پیٹیوں کے ڈھیر لگا دیے ہم نے مسجد میں، آج قرآن کی پیٹیوں کے ڈھیر تو لگ گئے ہیں لیکن قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہے، قرآن کو چھونے والا کوئی نہیں ہے۔ افسوس تو تب ہوتا ہے جب پرانے زمانے کی قرآن کی پیٹیاں کھول کے دیکھو قرآن پاک میں دیمک لگ رہا ہے لیکن قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں صاحب اپنے سال ثواب کے لیے اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے علماء کی خدمت کر دو۔ اگر تیری بستی کے اندر مدرسہ ہے تو مفتی صاحب سے جا کر کے کہتے اے مفتی صاحب بچاؤ، کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہوں گی، کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن نہیں ہوگا، کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے سردی کے موسم میں جن کے پاس گدوں کا انتظام نہیں ہوگا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو یہاں طلباء کی خدمت کرو، قسم خدا کی یہاں طلباء کو سکون ملے گا، ادھر تیرے باپ کو قبر میں سکون ملے گا۔ خدمت کرو طلباء کی۔ اب تو خدمت ان کی کہاں جاتی ہے ادھر، اب تو مدرسے ہوتے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ تو مدرسہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اب روتے ہیں مولانا صاحب برکتیں نہیں ہو رہی ہیں کاروبار میں، بڑے سرکار غوث اعظم کے نام کے لنگر لٹائے ہیں، بڑے امام حسین کے نام کے لنگر لٹاتا ہوں، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں یار برکتیں
تیرے گھر 10ویں 20ویں 40ویں ہو جاتے ہیں. اب تو 10ویں 20ویں 40ویں بھی حضرت اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ولی میں چل رہے ہیں کسی کے. ہاں دعوتیں کی جاتی ہیں اور پھر کہتا برکتیں نہیں ہو رہی ہیں. بڑے سرکار غوث اعظم کے لنگر، یا لنگر تو عام تھے، اب تو رجسٹر بنایا جاتا. پہلے ہاں کس کس کی دعوت کی جائے گی؟ دوستوں کو بلایا جائے گا، رشتہ داروں کو بلایا جائے گا، اور صاحبوں تیری بستی کے اندر غریب بھی رہتے ہیں. حضرت اس قوم کے حالات یہ ہیں، اب تو بچوں کے برتھ ڈے بھی منائے جا رہے ہیں. گھروں کے اندر برتھ ڈے منانا کوئی ناجائز نہیں ہے. 12 ربیع الاول کو ہم بھی اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہاں یوم پیدائش مناتے ہیں. اب برتھ ڈے کے حالات کیا بیان کریں حضرت؟ ایک درد ہو تو بیان کیا جائے، ہزاروں درد ہیں کس کس کا گلہ کریں ہم. اب تو برتھ ڈے بھی دیکھیں آپ مناتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کیک منگائیں، کیک کاٹے بھی آپ، کاٹنا کوئی ناجائز نہیں ہے، چھری سے کاٹا ہی جائے گا، اسے برباد نہیں کیا جائے گا. لیکن یاد رکھنا کاٹتے ٹائم من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ مشابہت کہیں یہود و نصارہ سے تو نہیں ہو رہی ہے؟ ان کی طرح تو نہیں کاٹا جا رہا ہے؟ اور کاٹنے کے بعد میں اللہ اکبر وہی کیک گھروں میں منگایا جاتا ہے. ہاں کھا لے تو صبر آ جائے، اس کو کاٹنے کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پہ لگا کر کے برباد کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے پہ لگا کر کے رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے. یار مجھے بتا تو صحیح، تجھے احساس کیوں نہیں ہوتا؟ تیرے معاشرے کے اندر کتنے غریب ایسے رہتے ہیں جن کے بچوں کو زندگی میں کبھی کیک کھانا نصیب نہ ہوا؟ کتنے معاشرے میں غریب ایسے رہتے ہیں جن کی مائیں بچوں کو تسلیہ دے کر کے سلاتی ہے، بیٹا سو جا بات پہ ہوں گے، کچھ نہ کچھ لے کر کے آئیں گے. ہم نے تو آج ایک دوسرے کے چہرے پہ لگا کر کے برباد کیا ہے. یاد رکھنا قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. آج خدا نے تجھے دولت سے نوازا ہے، اتنے دولت پہ عقل بھی ٹھیک رہی ہے. یار اگر دولت پہ عقل ہونے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لے، بڑا بڑا دولت پہ کرنے والے، بڑا بڑا دولت پہ غرور کرنے والے، بڑا بڑا رزق کی بخرمتی کرنے والے قبر کی مٹی میں ملے پڑے ہیں. یار غرور کس بات کا ہے؟ ارے میرا تو کہنا یہ ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہنچ کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہنچ کے پلتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن اویس کرنی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. اب تو حالات سرکار غوث اعظم کا لنگر، اب تو لنگر بھی لٹتا ہے. قسم خدا کی اگر بوٹی نہ آئے سامنے تو جتنی بریانی ہے حلق سے نہیں اتر رہی. پلیٹیں دھلنے کے لیے جا رہی ہیں، ہم جے بھی دیکھ رہے ہیں تو حضرت بریانی بچوگی جا رہی ہے. کس وجہ سے نہیں کھائی؟ بوٹی نہیں ملی تھی. ہاں اب وہ دھونے والا دھوتا ہے اس سے. ہاں وہ لنگر سرکار غوث اعظم کا. اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت قدموں کے بل چل کے جائیں، اپنی زبان سے چاٹیں. اور ہمارے حالات وہ نالیوں میں جا رہا کریں، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں بتا تو صحیح، کتنوں کی دعوت کی تھی، کتنوں نے دعائیں کی؟ حضرت دعائیں کرنے والا تو کوئی نہیں تھا، پلیٹوں کے چکر میں لڑ ضرور رہے تھے. لڑنے والے بہت تھے، ایک نے دعا نہیں کی اللہ اس نے سرکار غوث اعظم کا لنگر کھلایا ہے، مولا اسے سرکار غوث اعظم کی در کی بھیک عطا فرما. دعائیں کرنے والا تھا کوئی نہیں تھا دعائیں کرنے والا. یار دعائیں کرنے والے ہوں گے کہاں سے؟ ہم نے تو سرکار غوث اعظم کا لنگر کھا کے لوگوں کو باہر جات کے کہتے ہوئے سنا گئے. کوئی کہتا بریانی میں بوٹیاں کم تھی، کوئی کہتا بنانے والا ٹھیک نہیں تھا، کوئی کہتا نمک تیز ہو گیا تھا، کوئی کہتا تیل زیادہ ہو گیا تھا. کوئی دعائیں کرنے والا نہیں ہوتا. لوگ کھا کر کے ناشکری کر کے جاتے ہیں. یار بچا تو سکی، مجھے میں تجھے منع نہیں کرتا ہو اپنی بستی کے عزیزوں کی دعوت کر دے، اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرے. لیکن اگر تیری بستی کے اندر مدرسہ ہے، تیرے امام صاحب کے پاس میں اگر بچے پڑھتے ہیں، اگر قرآن کے قاری پڑھتے ہیں تو بستی کے ساتھ میں 5 قرآن کے قاری کی دعوت کر دے. قسم خدا کی یہ طلبہ تیرے گھر بعد میں آئیں گے، اللہ برکتوں کا نزول پہلے فرمائے گا. یہ بعد میں آئیں گے، اللہ برکتوں کا نزول پہلے فرمائے گا. یہ تیرے دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد دعا کریں گے اللہ اس نے ہمیں کھلایا ہے، اسے سرکار غوث اعظم کی در کی بھیک عطا فرما. اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول فرمائے گا. تو ارادہ کریں انشاءاللہ طالبہ کی خدمت کریں گے. یہ خدمت یہاں بھی کام میں آئے گی، مرنے کے بعد وہاں بھی کام میں آئے گی. اور یہ بھی مت سمجھنا یہ محتاج ہیں تمہارے، ہاں ان کی تو شان یہ العلماء وراثت الانبیاء.
ہاں یہ نبیوں کے وارث ہیں. کس کے وارث؟ نبیوں کے وارث. تو ایک دو ایکل کا وارث ہو, تجھے اتنا غرور ہے, اور کبھی ان کے چہروں پہ غرور کیوں نہیں دکھتا ہے؟ یہ تو نبیوں کے وارث. قسم خدا کی ان کا مقام, اگر بات آئی ہے تو سنو. اور مولوی بننا بھی اتنا آسان نہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں تمہیں آتا ہی کیا ہے, تمہیں آتا ہی کیا ہے. تجھے کیا پتا انہیں آتا ہی کیا ہے؟ اتنا آسان سمجھا ہے تو نے مولوی بننا. قسم خدا کی بچپن کا زمانہ ہو, مدرسے میں حالات جا کر کے دیکھ, ننھے ننھے سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. کوئی ماں کو چھوڑ کے آتا ہے, وہ ماں جس کے بغیر کبھی سویا نہیں ہے. کوئی باپ کو چھوڑ کے آتا ہے جس کا راستہ تکتا تھا, ابا آتے ہوں گے کچھ نہ کچھ لے کر کے آئیں گے. اللہ اکبر, مدرسے میں آیا پڑھنے کے لیے, ماں کے ہاتھوں کی بریانی چھوڑی ہے, ماں کے ہاتھوں کے لذیذ کھانے چھوڑے گئے. مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا, اس کے سامنے دال آئی ہے, دال کھا کے گزارا کیا گئے. اس کے سامنے آلو آئے گئے, آلو کھا کے گزارا کیا گئے. کبھی اس نے استاد محترم سے گلہ شکوہ نہ کیا, استاد محترم آج دال مت بنائیے گا, استاد محترم آج آلو نہیں بننا چاہیے. اس کے سامنے جو کچھ بھی آیا کہ اس نے کھا کے گزارا کیا کہ. لیکن یار بتا تو صحیح, میرے بات آخر سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ جب بچے گھروں پہ رہتے ہیں, بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, زمین پہ سوئے, ماں کہتی ہے بیٹے زمین پہ نہ سونا, تیری طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن جا کر کے دیکھو مدرسوں کے اندر, بتاؤ نے کون سے سونے کے لیے گدے دیے جاتے ہیں, کون سی سونے کے لیے چارپائی دی جاتی ہے, پھر بھی طبیعت خراب ہونے کا نام نہیں ہے. 7-7 سال 8-8 سال بچے عالم قرآن بن کے آ جاتے ہیں, کسی بچے کی طبیعت خراب نہ ہوئی. وجہ کیا ہے؟ اگر گھر پہ رکھے تو طبیعت خراب ہے, مدرسے میں طبیعت خراب نہیں. ارے وجہ صرف اتنی ہے, جب گھر پہ رہتا ہے تو ماں باپ حفاظت کرتے ہیں, مدرسے رہتا ہے مدینے کے تاجدار حفاظت کرتے ہیں, حضور حفاظت کرتے ہیں. طلباء کی خدمت کریں, بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا. اور قیامت کے دن کو یاد کرو, اپنے بچوں کو عالم قرآن بناؤ. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ اکبر, لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی, یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ تاج رکھے جا رہے ہیں. آواز آئے گی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو عالم قرآن بنایا تھا, اپنے بیٹوں کو عالم قرآن بنایا تھا. میں کہتا ہوں بچوں کو عالم قرآن بناؤ. ہاں, دین پڑھاؤ بیٹوں کو. آج ہم نے بیٹوں کو دین درس قرآن کو جو ہم نے بھلایا نہ ہوتا, یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. آج حالات بڑے خراب ہیں. ذرا ہمارے اپنے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کریں. اور صاحبو, میں بھی تم سے کہتا ہوں حضور سے محبت کرو, میرے نبی سے محبت کرو. یہ دنیا ہے الفاظ کے جھوٹے بندھن میں, اغراض کے گہرے پردوں میں. ہر شخص محبت کرتا ہے, حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں, سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں, سب دل رکھنے کی باتیں ہیں. احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں. کچھ دن نظروں میں آ کر وہ پھر ساری عمر رلاتے ہیں. یہ عشق محبت مہر وفا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اگر عشق کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کر, جو یہاں سے ہاتھ پکڑے سیدھے جنت پہنچاتے ہیں. عشق میرے حضور سے کریں. غالب نے کہا تھا عشق نے ہمیں نکما کر دیا, ورنہ آدمی تھے ہم بھی کام کے. میں نے کہا غالب, وہ کوئی اور عشق ہوگا جو نکما بناتا ہوگا. جس عشق کی بات ہم کرنے لگے ہیں, یہ بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے, یہ ابو بکر کو صدیق بنا دیتا ہے. اور صاحبو, حضور سے محبت کرو, حضور کے فرامین پہ عمل کرو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. کیوں علم دین سے دور ہو گئے آپ؟ کیوں ہم خدا سے دور ہو گئے؟ آج جلسوں کی محفلیں ہوتی ہیں, سننے والا کوئی نظر نہیں آتا. ناچ گانے کی محفلیں ہو تو صحیح پوری رات جاگنے کو تیار ہے یہ قوم. میں بھی ایک جگہ جلسے میں گیا, منڈے کی رات میں جلسہ تھا, جلسہ چل رہا منڈے کی رات میں. بھتیا آئے, ماموں آئے تو ڈھول بجاتے ہوئے بھات لے کر کے آئے, بھات لے کر کے آئے. ماموں کو پتا ہے کہ آج جلسہ ہے, لیکن ڈھول بند نہیں کیا. جہالت دیکھے قوم کی, ڈھول بند نہیں کیا, اور کہا اپنے جلسے کو 10 منٹ کے لیے بند کر لو, 10 منٹ کے لیے جلسہ بند کر لو. کہا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں. گھر والے نے جواب دیا بھتیا آ رہے ہیں, بھتیا آ رہے ہیں, جلسے کو بند کر لیا جائے. امام ہاتھ جوڑ کر کہتا رہا, لوگوں میری عزت کا سوال ہے, یہ باہر سے مقررین آئے ہیں, باہر سے شورا آئے ہیں, میری عزت کا تو خیال کرو. تو گھر والے نے جواب دیا, حضرت پیسوں سے کر کے لائے, پیسوں سے کر کے لائے ہیں, 10 منٹ اپنا جلسہ بند کر لو, ہمیں ہمارا شوق پورا کر لینے دو. اس حالات قوم کے, جو قوم نعرے لگاتی ہے سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ایک ڈھول کی آواز سنی, حضور کا جلسہ ہی چھوڑ کے چلے گئے.
हुजूर का जलसा छोड़ के नबी के इश्क के सौदे किए हमने। नारे तो बड़े हमने कूद कूद के लगाए, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और यारो ये नारे क्यों नहीं लगाते, गुलामी रसूल में हराम कामों से बचना भी कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज पढ़ना भी कबूल है। ये नारे क्यों नहीं लगाते यार। शब बारात आई, ये हुजूर को राजी करो। शब बारात आती है, पूरी रात इबादत, सर को सजदे में रख दिया जवान ने। मैं कहता हूँ यार किस लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। आज की रात अल्लाह गुनाहों की बख्शिश फरमाएगा। मैं कहता हूँ यार पहले ये तो बता, मेरे हुजूर को राजी किया ना किया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, भूल गया अल्लाह का फरमान। ए महबूब इनसे कह दे, अगर ये चाहते हैं इनका रब इनसे राजी हो जाए, ये तेरी इत्तबा करें, ये तुझसे मोहब्बत करें। मुझे बताओ हुजूर की इत्तबा की हमने, हुजूर से मोहब्बत की हमने, कदम कदम पे हुजूर की नाफरमानी, कदम कदम पे आज कहते हैं मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। हजरत किसी और का किया धरा नहीं, ये सब हमारा किया धरा। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। चाहिए कि लोग मेरे रसूल के मुखालिफत करने से बचें, या तो फितनों में गिरफ्तार करूंगा या सख्त अजाब में मुब्तला कर दूंगा। अल्लाह ने हमें फितनों में डाल कर रखा। आज हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं की जाती है। बदर के मैदान में तूने 5000 फरिश्तों को उतारा, हमारे लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते। तो साहिब इश्क की कमी है, उनके जैसा इश्क था हमारा। वो सहाबा का इश्क देखे आप, कसम खुदा की ऐसी मोहब्बत है। पूरी रात हमने सर को सजदे में तो रखा। ये तो बताओ, ये भी तो हदीस सुनो मेरे आका की, सबकी बख्शिश होगी शब बारात में, सबकी होगी, लेकिन माँ बाप का जो मुनाफरमान उसकी नहीं होगी, जो शराबी है उसकी नहीं होगी। है आज माशरे के अंदर शराब पी करके घरों में ड्रामा किया जाता है। माँ बाप की नाफरमानी है कि माँ चारपाई पे बिलक रही है, बेटा सर को सजदे में रखा, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। हालात सुधारो अपने, जश्न वैसे करनी है। ये वो वैस कसम खुदा की मेरे नबी का आशिक, अल्लाह अकबर, जिसके लिए मेरे हुजूर ने मिंबर से खड़े होकर कहा था, यूं अपनी कमीज के बटन खोले हुजूर ने और कहा था, साहबा मुझे यमन से वफा की खुशबू आ रही है। मेरे नबी का उवैस, अल्लाह अकबर, इतना इश्क मेरे हुजूर से था, इतनी मोहब्बत मेरे हुजूर से थी। एक दिन माँ के कदमों में सर रखा है, सर माँ के कदमों में है। माँ नाबीना है, कभी हुजूर से मिलने के लिए ना जा सके, मेरे हुजूर को कभी ना देखा, सर कदमों में रखा है। वही पीरों के कदमों में बैठने वालों, मुझे ये भी तो बताओ माँ की खिदमत कितनी की है, माँ का हाल कितना पूछा है। अब तो हालात ये हैं साहिब, अब टाइम मिल जाता हमारे पास में बड़ी बड़ी दूर जाने के लिए, चलो चलते हैं फलाना साहब वहाँ आ रहे हैं। मुझे ये तो बताओ माँ के पास में कितने गए हो। माँ से महीने हो जाते हैं, बोलता नहीं इंसान है, जमाने में फिरता मौलाना तावीज़ दे दो घर में बरकतें हो जाए। मैं कहता हूँ अल्लाह ने सबसे बड़ा तावीज़ वालिदैन को बनाया है। माँ बाप को धक्कों पे डाल करके घर में बरकतों की दुआएं कराने वालों, जब तक माँ बाप खफा गए तेरे घर में कभी बरकतें नाजिल हो ही नहीं सकती हैं। माँ बाप को बनाओ और माँ बाप की कदर करो। दुनिया से जानने के हाँ ये वो कीमती चीज़ है कि कितना भी कीमती सामान हाथ से चला जाए, बाजार में जाकर के खरीद लाओगे। एक बार माँ बाप चले गए ना, किसी बाजार से खरीद के नहीं ला सकते। इनके जाने के बाद किससे बाप कहोगे, इनके जाने के बाद किससे माँ कहोगे। औलाद अगर अपने जिस्म की खाल उतार कर उसकी चप्पल बनाकर अपने वालिदैन के कदमों में पहनाए, तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती है। जितना प्यार माँ बाप ने हमें दिया, मुझे बताओ कोई दे सकता है इतना प्यार? कितना प्यार वालिदैन ने दिया। माँ की खिदमत देखें, हुजूर तभी राजी होंगे जब माँ की खिदमत होगी। गोद में सर रखा गए, आँख में आंसू है। माँ ने कहा था बेटे बेचैनी कैसी है? अल्लाह अकबर, तमन्ना है एक बार अपने हबीब को देख लूँ, एक बार अपने हुजूर को देख लूँ। अल्लाह अकबर, माँ ने कहा था मेरे उवैस में देखना चाहता है? कहा हाँ माँ देखना चाहता हूँ। कहा जा मैं तुझे जाने की इजाजत देती हूँ, लेकिन बेटे वादा करके जा कल तक लौट के आ जाएगा। अल्लाह अकबर, माँ कल तक लौट के आ जाऊंगा। कहा जा कल का सामान ला करके रख दे। हजरत उवैस करनी ने सामान ला के रखा गए। माँ हजरत उवैस करनी की नाबीना गए। अल्लाह अकबर, इश्क देखे हजरत उवैस करनी का, कसम खुदा की जब आए थे मेरे हुजूर के शहर में, अल्लाह अकबर, बच्चों को खेलते हुए देखा, बच्चों के लबो रुखसार का बोसा लेने लगे, बच्चों के हाथों का बोसा ले रहे। कहते ऐ बच्चों, किस्मत वाले हो तुम मेरे महबूब के शहर में रहते हो, किस्मत वाले हो तुम मेरे महबूब के शहर में रहते हो। कसम खुदा की वो आमिना के लाल का शहर। अल्लाह अकबर, सैयदजादा एक आले रसूल गए, गुम्बद खदरा के सामने खड़े होकर यूं तो आए कर रहा है, नाना 3 दिन हो चुके कि मैंने कुछ खाया नहीं है, नाना 3 दिन हो चुके
کہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر، ایک عالم صاحب نے بچے کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد ایسی جگہ لے کر کے آئے جہاں لنگر کو لٹایا کرتے تھے، بچے کو کھانا کھلایا، کھلانے کے بعد کہا تھا بیٹے اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، بچے نے کہا تھا گھر کی بات کرتے کہ آپ، میرا گھر یہاں نہیں ہے، بس یہیں پر رہتا ہوں، یہیں سے گزارا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کہا تمہارے باپ نہیں؟ کہا میرے باپ نہیں ہے۔ کہا تمہاری نہ ماں نہیں؟ کہا میری ماں بھی نہ رہی۔ اللہ اکبر، عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے ہمارے ساتھ چلو، تم سید ہو، آل رسول ہو، لوگ تمہاری عزت کریں گے، لوگ تمہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے، لوگ تمہارا احترام کریں گے، لوگ بڑے بڑے کالج میں پڑھائیں گے۔ بیٹا 3 دن ہو جاتے ہیں تمہیں کھانے کو نہیں ملتا ہے، آخر کسی سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ بچے نے کہا تھا پوچھنے والے، میں یہاں کا میزبان ہوں، آنے والے مہمان ہیں، میزبان مہمان سے مانگا نہیں کرتے ہیں، اپنے نانا سے مانگ لیتا ہوں، نانا میرے انتظام فرما دیتے ہیں۔ عالم صاحب نے کہا بیٹے ہمارے ساتھ چل، یوں ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد گنبد خضرا کے سامنے لایا، لا کر کے کہا تھا عالم صاحب اتنا تو بتائیے کہ تمہارے ساتھ جانے کے بعد میں مجھے میرے نانا کا گنبد خضرا ملے گا؟ عالم صاحب نے کہا تھا بیٹے عزتیں ملیں گی لیکن نانا کا گنبد خضرا نہ ملے گا، لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائیں گے، نانا کا گنبد خضرا نہ ملے گا، لوگ اچھا کھلائیں گے، نانا کا گنبد خضرا نہ ملے گا۔ بچے نے عالم صاحب کا ہاتھ چھڑایا اور چھڑانے کے بعد کہا تھا اے عالم صاحب سنو، دنیا کی دولت ہے یہ تمہیں مبارک ہو، نانا کا مدینہ ہمیں مبارک ہو۔ یار یہ حضور سے محبتیں، چھوٹے سے بچے بھی ہیں نا، اے نانا کو گنبد خضرا نہیں چھوڑنا ہے، پیار اتنا تھا۔ او حضور کے عشق کے سودا کرنے والوں، تمہاری زبانوں پہ نعتیں کیوں نہیں آتی ہیں؟ اے آج تو حضور کے عشق کے سودے کیے، جہاں ڈی جے بجا وہاں بھاگے ہم، اور جلسوں کو سننا ہم نے چھوڑ دیا، نبی کی نعتیں سننا ہم نے چھوڑ دی۔ کوئی پوچھا حضرت زنیرہ سے، اور پھر کہتے ہیں ان کی مدد کیوں نہ کی جائے، عشق بھی تو دیکھے ان کا۔ کوئی پوچھے حضرت زنیرہ سے کتنا مارا تھا حضرت عمر نے، لیکن کہا تھا عمر یہ ایک جان کیا ہے، اگر 1000 ہوں ہزاروں اپنے حبیب پہ قربان کر دوں گی، نبی کے عشق کا سودا نہیں کیا جائے گا۔ کوئی پوچھے اسما بنت ابو بکر سے عشق کسے کہتے ہیں، کوئی پوچھے حضرت بلال سے عشق کسے کہتے ہیں، کوئی پوچھے حضرت ثعلبہ سے، صاحبو عشق کرو میرے حضور سے، ہم نے تو محبتوں کے سودے کر ڈالے۔ حضرت اویس کرنی آئے نا محبوب کے شہر میں، اللہ اکبر، یوں بچوں کو سینے سے لگا کے بچوں کو پیار کرتے، خوش نصیب ہو میرے حبیب کے شہر میں رہتے ہو۔ اللہ اکبر، کہا بتاؤ لوگو میرے حضور کہاں ملیں گے؟ کہا مسجد نبوی میں چلے جاؤ، گئے مسجد نبوی خالی ہے۔ اللہ اکبر، محراب و منبر کو چوم رہے ہیں، میرے حضور یہاں بیٹھتے ہیں، میرے حضور یہاں نماز پڑھاتے ہیں، حضور کو کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اس طرح انداز دیکھیں پیار کرنے کا۔ کہا اب کہاں ملیں گے؟ کہا حجرہ عائشہ میں چلے جاؤ۔ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کہا کون؟ کہا اویس آیا ہے۔ اللہ اکبر، کہا حضور کا؟ کہا حضور تو کچھ دیر پہلے چلے گئے ہیں۔ ایک طرف حضور کے دیدار کا خیال ہے، ایک طرف ماں کا خیال آتا ہے۔ اویس اگر رک گیا ماں تیری انتظار کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، کا اجازت دے دو حضور جس جگہ بیٹھتے اس جگہ کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، اس جگہ کو آ کر کے چومنے لگے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہ میری مجبوری ہے، ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، گھر واپس لوٹ گئے ہیں، میرے نبی کونین آئے ہیں، کہا کوئی آیا؟ کہا میرا اویس آیا تھا۔ کہا ہاں آقا آپ کا اویس آیا تھا۔ کہا حضور آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہا یہ خوشبو بتا رہی کہ میرا اویس آ کر کے گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی اپنی ماں کے پاس آئے ہیں، ماں نے کہا تھا بیٹے اپنے حبیب کو دیکھ کر کے آیا ہے، بیٹے اپنے محبوب کو دیکھ کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، بتا تو صحیح وہ آنکھیں کیسی ہے، بتا تو صحیح وہ رخسار کیسا ہے، بتا تو صحیح وہ زلف کیسی ہے۔ حضرت ویسے کر دی، دوڑ کے اپنی ماں کے سینے سے لگے گئے، رو کر کے کہا تھا ماں پہلے صبر تھا، اویس گیا نہیں تھا، اب تو ماں جا کر کے خالی ہاتھ لوٹ آیا ہے، اب اویس کو صبر کیسے آئے گا؟ ماں نے کہا تھا بیٹے اداس نہ ہو، تو ماں کی بدولت آیا ہے، اے اویس سن لے، دنیا تیرے محبوب کی باتیں کرے گی، تیرا محبوب تیری باتیں کرے گا۔ اور ایسا بھی وقت آیا، حضور نے کہا قمیص کے بٹن کھولے، یمن سے وفا کی خوشبو آ رہی، اپنی قمیص اتاری، اتارنے کے بعد حضرت عمر کو دی کہ عمر علی جاؤ میرے اویس کو جا کر کے دینا، اویس کو جا کر کے دینا اور کہنا اسے پہن کے میری امت کے لیے دعائیں کرے۔ ہاں صاحب، عشق سچا ہو تو مقام یہ ملتے ہیں، حضور اپنی امت کے لیے اویس سے دعا کراتے ہیں۔ اگر عشق ایسا ہو، قسم خدا کی لوگوں میرے حضور سے محبت کرو۔ کائنات کے اندر آمنہ کے لال سے زیادہ حسین کوئی نہیں، کائنات کے اندر آمنہ کے لال سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ اگر دولت دیکھ کے محبت کی جاتی ہے، اس دنیا میں آمنہ کے لال سے زیادہ امیر کوئی نہیں۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔
میرے حضور تاج الشریعہ میں عرض کر رہا تھا جب ممبئی کی زمین پہ تاج الشریعہ کو جانتے بولیں یا رسول اللہ ہاں ممبئی کی زمین پہ گئے میری مائیں بہنیں بھی بڑے توجہ سے سنیں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دی آج قوم کے حالات یہ اگر کوئی داڑھی چھوڑ دے تو بیٹیاں جواب دے دیتی ہیں بیٹیاں سب علم کی کمی ہے یار بچے عالم بنے کیسے اب تو جواب دیے جاتے ہیں داڑھی والے کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے داڑھی والے کے ساتھ نہیں کرنا لوگ جواب دیتے ہیں بیٹی کو کھلائے گا کیا امامت کرتا تنخواہ کتنی ہوتی ہے کھلائے گا کیا ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مولانا کھاتے بہت ہیں کیا کہتے ہیں مولانا لوگ کھاتے بہت ہیں اور جب کہہ دو کہ اپنے بیٹوں کو عالم بنا لو تو کھائے گا کہاں سے ایک طرف یہ بھی ہے کھاتے بہت ہیں ایک طرف کھائے گا کہاں سے بیٹوں کو عالم دین بناؤ اور یہ مت سوچا ڈاکٹر بننے کے بعد 50,000 کمائے گا اخبارات نہیں پڑھتے آپ خبریں نہیں پڑھتے آپ بڑی بڑی دولت کمانے والے پھانسی لگا رہے ہیں کیوں دولت تو بہت تھی لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا دولت تو بہت تھی لیکن سکون نہیں ملا میں کہتا ہوں یار لوگ پھانسیاں لگا رہے ہیں لیکن مجھے بتا کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دے جس نے کبھی مفلسی کی وجہ سے پھانسی کھائی ہو جس نے غریبی کی وجہ سے پھانسی کھائی ہو زمانہ کہتا میں صرف 5,000 کی تنخواہ کے بیٹی کو کھلائے گا کہاں سے ایک عالم ایسا بتا دے جس کے گھر میں کسی کی بیٹی نہ خوش رہتی ہو ایک عالم ایسا بتا دے جو مفلسی کا مارا ہو یار عالموں کی شان دے اگرچہ 5,000 کی تنخواہ ہے کیا جبہ پہنے ہوئے ہے سر پہ امامہ باندھے ہوئے ہے گلے میں رومال پڑا ہے کیا عطر کی خوشبو آ رہی ہے کیا مست زندگی گزارتا ہے ارے 50 اتنی ہے اللہ نے 50,000 کے اندر وہ برکتیں نہیں رکھی ہے جو عالم کی 5,000 کی کمائی میں برکتیں ڈال کے رکھی ہیں جو اس کی 5,000 میں برکتیں ہیں میں کہتا ہوں بیٹوں کو عالم بناؤ اور وہ بیٹیاں جوانوں تم سے بھی کہوں گا داڑیاں چھوڑو اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لو یہ مت سوچو کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹیاں کہیں گی مجھے داڑھی والے کے ساتھ نہیں کرنی ہے میں بتاؤں داڑھی رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ میں وہی بیٹی نکاح کرے گی جو دیندار ہوگی جو دیندار نہیں ہوگی وہ تو منع کر دے گی داڑھی والا پسند نہیں اور اب تو حالات یہ ہے اگر کوئی بیچارہ داڑھی چھوڑ بھی دینا معاشرے کے اندر حضور کی محبت میں تو یہ لوگ اگر وہ امام صاحب کے پاس جا کے بیچارہ مسئلے مسائل سیکھ لے اور اگر کوئی صحیح بات بتانے لگے نا تو یہی لوگ گھر کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں پہ شفقت کیا کرے اگر کسی نے داڑھی چھوڑی ہے اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں اگر کسی نے حضور کی محبت میں اب تو لوگ حالات ارے بڑا بھاری 4 دن سے داڑھی کیا چھوڑ دی نمازیں کیا پڑھنے لگا اپنے آپ کو بہت بڑا ملا بن رہا آج یہ حالات ہے اس قوم کے کوئی داڑھی چھوڑ دے تو اور ایک بات یاد رکھیں داڑھی میرے حضور کی سنت ہے اگر یہ کہیں گے تیرے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی کفر ہو جائے گا اگر یہ کہیں گے تیرا چہرہ کلین اچھا لگتا ہے کفر ہو جائے گا اگر یہ کہیں گے تیرے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی داڑھی میرے حضور کی سنت ہے سنت کی ادنا سی بھی توہین کفر ہے احترام کریں اس کا اپنے چہروں پہ داڑیاں سجاؤ میرے حضور تاج الشریعہ جب گئے ممبئی کے اندر میں یہاں آیا ہوں کتنا اچھا انتظام کیا ہے سید صاحب آئے ہیں کتنا اچھا انتظام یہ پھکنے لگائے ہیں یہ پنڈال باندھا ہے یہ سب کچھ انتظام یہ لائٹنگ یہ سب کچھ اب کوئی سوچے جب میرے حضور تاج الشریعہ جب ممبئی کی زمین پہ گئے ہوں گے تب عالم کیا ہوگا سبحان اللہ عالم کیا ہوگا جلسہ سجایا گیا ایک غیر مسلم خاتون تھی اس نے پوچھا تھا لوگوں بتاؤ یہاں کون آ رہا ہے یہاں یہ کیا ہے کہا جلسہ ہے کون آئے گا کہا میرے حضور تاج الشریعہ آ رہے ہیں کہا کون کہا میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں یا کون کہا میرے اختر رضا آ رہے ہیں کسی نے اپنی زبان میں کہا تھا وہ آ رہے ہیں جنہیں ایک بار دیکھ لو بار بار دیکھنے کا جی چاہتا ہے اللہ وہ پر غیر مسلم خاتون تھی دل میں ارادہ کیا کون کہ ایسا جسے ایک بار دیکھو بار بار دیکھنے کا جی کرے اللہ وہ پر کہا تھا میں بھی دیکھوں گی جلسہ شروع ہوا نقیب جلسہ کھڑا ہوا نظامت ہوتی رہی مقررین تقریر کرتے رہے نعت کا حضرات نعت پڑھتے رہے اللہ وہ پر اس کے دل میں بے چینی کہ حضور تاج الشریعہ کب آئیں گے بریلی کے اختر رضا کب آئیں گے بریلی کے فخر اثر کب آئیں گے وہ
کب آئیں گے جنہیں ایک بار دیکھ لو بار بار دیکھنے کا جی چاہتا ہے. اللہ اکبر. بہنوں نے کہا تھا جب تاج الشریعہ کا آنا ہوگا تب تجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اکبر. ایسے ہی ہوا جب بریلی کے تاج الشریعہ کا آنا ہوا, دیوانے کھڑے ہوئے. کسی نے کہا تھا میرے پیر آ گئے ہیں, کسی نے کہا تھا اختر رضا آ گئے ہیں, کسی نے کہا تھا تاج الشریعہ آ گئے ہیں. سب کی نگاہ میرے تاج الشریعہ پہ جا کر کے پڑی ہے. اس خاتون کی نگاہ جب تاج الشریعہ پہ پڑی ہے, ارے تب تو منظر یہ تھا, میں یوں کہوں تو بہتر ہوگا کہ زلف دیکھی ہے, کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے میرے اختر کی ادا دیکھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, علم کا دریا فیض کا دریا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لٹ گیا جس نے میرے اختر کی ادا دیکھی ہے. کہا جلدی کرو. کہا کیا؟ کہا میرا پیغام ان تک پہنچا دو. پیغام کیا ہے؟ خط لیا اور خط میں اس غیر مسلم خاتون نے لکھا, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں. کیا ہونا چاہتی ہوں؟ مسلمان ہونا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. پیغام پہنچایا گیا. حضور تاج الشریعہ نے لوگوں کو مرید کیا, اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. چاروں طرف سے سوالات کھڑے ہوئے. اے خاتون, تو نے مذہب اسلام کے بارے میں ایسا کیا دیکھا, مذہب اسلام کے بارے میں ایسا کیا جانا جو تو اپنا دھرم چھوڑ کے مسلمان ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر. گویا کہ وہ خاتون کہہ رہی تھی, اے پوچھنے والوں, میں نے ابو بکر کی صداقت تو نہیں دیکھی, میں نے عمر کی عدالت تو نہیں دیکھی, میں نے عثمان کی سخاوت تو نہیں دیکھی, میں نے علی کی شجاعت تو نہیں دیکھی. اے پوچھنے والوں, میری نگاہوں نے بس بریلی کے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. انہیں دیکھنے کے بعد میں نے کلمہ یہ سوچ کے پڑھ لیا, ارے جب بریلی کا تاج الشریعہ اتنا اچھا ہے تو مدینے کا مصطفیٰ کتنا اچھا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ میرے حضور کتنے اچھے ہوں گے. کیا بات ہے بھائی, زندہ باد. معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا, لوٹ کے واپس آ. بہت عمدہ, بہت عمدہ. ابو بکر صدیق نے پوچھا, آقا بتائیں خدا دکھنے میں کیسا ہے. اب بتائیں تو بتائیں کیسے. معاذ اللہ, اللہ کا پیر ہو تو بتائیں کہ اللہ کے پیر ایسے ہیں, اللہ کے ہاتھ ہو تو بتائیں کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں, چہرہ ہو تو بتائیں کہ چہرہ ایسا ہے. بتائیں تو بتائیں کیسے. حضور سے سوال ہے, حضور بتائیں اللہ دکھنے میں کیسا ہے. جواب دیا, انظر الی یا ابا بکر من رآ فقد رآ الحق. ابو بکر مجھے دیکھ, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کے جلووں کو دیکھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان حضور اللہ. سے محبت کرو یار, زندہ باد. حضور سے دل لگاؤ, حضور کی محبت میں جیو, حضور کی محبت میں مرو. میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا اور میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا, اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں, انہیں عالمہ بناؤ, انہیں قاریہ بناؤ, انہیں بھی دین کا درس دو, انہیں بھی حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی سیرت پہ چلاؤ. اللہ اکبر. میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, آخری بات عرض کر کے یہیں تقریر کو ختم کروں گا. حضرت اسود رنگت کالی حبشی غلام تھے. حضور نے ایک دن کہا, اسود شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا حضور مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ مختصر یہ کہ میں اپنی بہنوں کے لیے. ہاں مختصر یہ, آج کہہ دیتی ہے نا, دیندار تن کا النساء لاربعین لمالی حالی جمالی حالی اسبی حالی دینہا فاصبر بذات الدین. اللہ کا رسول نے فرمایا عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنا پہ کیا جاتا, مال, حسن و جمال, برادری, یہ نسب, یہ دیکھے جاتے ہیں. فرمایا فاصبر بذات الدین, دینداری دیکھو. اللہ نے دینداری میں کامیابی رکھی ہے. ہاں لیکن اب دیکھا کیا جاتا, سانولے کلر کا ہو بیٹیاں جواب دیتی ہیں, اگر کوئی دکھنے میں ایسا ہو دیندار ہو تو بیٹیاں. حضور کے صحابی رنگت کالی ہے, کہا شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا حضور کون بیٹی دے گا؟ کہا جا میرے فلاں انصاری صحابی کا مکان پہ چلا جا, اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ. حضرت اسود آئے, دستک دی, اندر سے باپ کو جب پتا چلا کہ کس لیے آئے ہو, کہا تمہاری بیٹی کا, مختصر بیان کر رہا ہوں, کہا تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. باپ کے دل میں خیال آیا, اسود تیرے ساتھ میں بیٹی کا رشتہ, میری بیٹی جس کے حسن کی مثالیں مدینہ میں دی جائیں, میری بیٹی جس کے حسن کے چرچے مدینے میں ہو, میں تیرے ساتھ میں جواب کیا دوں گا؟ کہا رک ٹھہر جا, مشورہ کر کے آتا ہوں. اگر ہاں کروں گا تو بیٹی کو جواب کیا دوں گا, اپنی زوجہ اپنی بیوی کو جواب کیا دوں گا, اگر نہ کروں گا حضور کو جواب کیا دوں گا. حضور کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی. تجھے میرے حضور نے بھیجا, اندر آئے, بیوی سے مشورہ کیا,
خاتون نے کہا نہ یہ رشتہ ہمیں منظور ہے نہ تمہیں منظور ہونا چاہیے، اسود کے ساتھ میں ہماری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ اکبر، ادھر باتیں ہو رہی ہیں، ادھر باتیں ہو رہی ہیں، اسود کی رنگت کالی ہے، اسود کا پرانا لباس ہے، اللہ اکبر، اسود کی رنگت کالی، پرانا لباس، موٹے موٹے ہونٹ ہے، بڑے بڑے دانت، اللہ اکبر، ادھر باتیں ہو رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان مشورہ ہو رہا ہے، اتنے میں اندر سے نسیانی آواز آتی ہے، وہی بیٹی کہہ رہی تھی اے میرے بابا تجھے کیا لگتا ہے اسود کی رنگت کالی ہے، بابا تجھے کیا لگتا ہے تیری بیٹی کا اسود سے جوڑ نہیں ہے، اے میرے بابا جلدی یہ نہ سوچ کہ تیری بیٹی تجھ سے کیا کہے گی، جلدی سے ہاں کر دے میرے بابا، تو یہ نہ دیکھ کہ آنے والا اسود کیسا ہے بلکہ دیکھ اسے بھیجنے والا مصطفیٰ کیسا ہے۔ بابا خوش نصیب ہے تیری بیٹی، کسی کا رشتہ باپ لگاتا ہے، کسی کا دنیا دار لگاتا ہے، میرا رشتہ مدینے کے تاجدار نے لگایا ہے۔ ہاں اپنے مقدر پہ ناز کرو میری ماں و بہنوں، تمہیں حضور کا دامن ملا ہے، کتنے خوش نصیب ہے ہم، کیا لگا ہمارے سلام پر، پیدا ہوئے مؤذن نے کان میں اذان پکاری، مبارک ہو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ یار سوچے صحیح، درد کریں اس دین کا۔ ہاں اپنی بیٹیوں کے دلوں میں حضور کی محبت، حالات بڑے خراب ہیں، بیان کر نہیں سکتا اب تو حضرت، بولنے کی اجازت نہیں، ادھر بولو ادھر ایف آئی آر کرتی ہے، کیا بولا جائے، بس اشارہ کافی ہے۔ ہم بھی اسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں حضرت آپ سے کہوں گا اپنی بیٹیوں کے دلوں میں حضور کی محبت ڈالیں، ورنہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا یہ مت سمجھنا فلاں کی بیٹی تھی فلاں کی تھی، یار سب سے پوچھا جائے گا۔ محمد بن قاسم نے ایک بیٹی کی عزت کو بچایا تھا، اللہ اکبر، کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا محمد بن قاسم اپنی جان کی پرواہ نہ کی، بچانے کے لیے آ گیا، یہ تیری رشتے میں لگتی کون ہے؟ جواب دیا تھا اس کا کسی یہ رشتے ماں باپ کی بنا پہ بنتے ہیں، اس کا میرا رشتہ ماں باپ کی بنا پہ نہیں، مدینے کے تاجدار نے بنایا ہے۔ ہاں سب ہماری بہن بیٹیاں ہیں، ان کے دلوں میں حضور کی محبت ڈالنے، بیٹیوں کو بھی دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دیں۔ جن بچوں کو آج تم بچہ سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہو، ان کے ہاتھوں میں پہلے کی مائیں تھیں، جن کے بچے روتے تھے وہ سینے سے لگا کر کے چھپاتی تھی، یہ سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ او میری ماں، تم بھی تو اپنے حالات دیکھو، آج تو تمہارے بچے روئے، تم نے ہاتھ میں 5 مہینے کے 6 انچ کا موبائل دے دیا اور وہ چپ گیا، کل تم رو گی کہ ہم نے بچوں کو چھپایا کیوں تھا۔ تمہارے بیٹوں کی آنکھوں کے لینس اس قابل نہیں بچیں گے، بیٹے اندھے ہو جائیں گے۔ اس عمر میں بچوں کے ہاتھوں میں موبائل مت دو، انہیں بچہ سمجھ کر انداز مت کرو۔ یہ قوم مسلم کے وہ بچے نہیں گئے جو دنیا کے اندر موبائل چلانے آئے ہیں، بلکہ یہ قوم مسلم کے وہ بچے ہیں جو پوری دنیا کو یہ پیغام دینے آئے ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچے ہیں قوم مسلم کے، یہ عالم دین بنے ہیں، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ 3 باتوں میں آپ کو 3 شکوک 3 شک تھے کہ قیامت آئے گی، قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے، یہ نیک اعمال پیش ہوں گے خدا کی بارگاہ میں۔ ایک اس تعلق سے انہیں شک تھا، ایک یہ واقعی میرا باپ سبکتگین ہے کہ نہیں ہے، لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت پانے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ جو مجھ پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں یہ سچ، یہ اس کے بارے میں ایک شک یہ تھا، اور ایک شک تھا کہ یہ حدیث کے علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ حدیث میں شک تھا۔ کہتے ہیں مجھے 3 شکوک تھے، کہتے ہیں ایک دن میں ایک راستے سے گزرا، ایک بچہ تھا طالب علم تھا، وہ ایک بھٹی کے سامنے آ کر کے وہ اپنی کتاب کو پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں میں اس کے قریب آیا، میں نے کہا بیٹا کہا فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، مدرسے میں پڑھائی کرتا ہوں۔ کہا مدرسے میں کیوں نہیں پڑھتے جا کے؟ کہا استاذ نے کہا ہے کہ مغرب سے عشاء تک پڑھنے کے لیے تیل دیا جائے گا، غریب حالات ہے مدرسے کے۔ میں کہتا ہوں مدرسوں کا بھی خیال کیا کریں، ہاں اللہ نے آپ کو دیا ہے قرآن کی پیٹیوں کے ڈھیر لگانے والوں، مسجدوں میں آج اتنے ڈھیر لگا دیے پیٹیاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہاں اپنے گھروں پہ پوری بستی کی دعوت کرنے والوں مدرسے کے بچوں کا بھی خیال کیا کرو۔ ہاں یہ کر جاؤ دنیا کے اندر مرنے کے بعد، مجھے بتاؤ کر لیں گے جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا بنا لیں گے شاندار سے گھر، اس کے بعد کیا شعر و سخن کی خوب سجائیں گے محفلیں، دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا، ایک دن موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ عمر، اس کے بعد کیا۔ کہتے ہیں میں نے طالب علم کی خدمت کی، میں گھر آ کر کے لیٹا، کہتے ہیں خواب میں میرے سرکار آ گئے، ایک جملہ کہا کہ اے سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، قیامت کے دن ہم تیری شفاعت کریں گے، قیامت کے دن تیری شفاعت۔ کہتے ہیں ایک جملے میں 3 سوال کے جواب دے دیے۔ یہ علماء ہیں، نبیوں کے وارثین ہیں، لائق مبارکباد ہے یہ عالم انصاری صاحب جنہوں نے اپنے بیٹے کو عالم قرآن بنایا ہے۔
اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم قرآن بنائیں. اللہ ہم سب کو ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بولنے میں لفظاً صحباً قصداً عملاً عمداً جو بھی غلط واقع ہوئیں اور تعالیٰ سے دعا ہے مجھے معاف فرما. مولا ہم سب کو خود بھی علم دین سیکھنے اور دوسرے